खाली हाथों में नहीं आई, हुआ ये था कि मैं लेने दुनिया गई थी, दीन लेकर आ गई। वो खावन भी तो सईदा के खावन से फरमाया कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे बेहतरीन दिन है आज का दिन आपकी जिंदगी का। ये यकीन वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीर, ये इतना लंबा मजमून है, समेटा नहीं जा सकता। यतीम मिस्कीन व यतीम व असीरा, सारा दिन का रोजा रखा, कहीं से जो पता नहीं कहां से लेकर आए। अक्सर जिंदगी हज़रत अली की मजदूरी करते गुजरी। इनका फकर इख्तियारी अल्लाह की तरफ से नाउज़बिल्लाह सुमा नाउज़बिल्लाह नहीं है। एक जंग में एक साहबी ने मांगा अबू सुफियान ने, या रसूलल्लाह मेरे आका ने 100 ऊंट का, 100 ऊंट तेरे। सफान भागे भागे आए, मुझे भी दे दें, अगले 100 ऊंट तेरे। 100 ऊंट ऐसे अता किए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और 100 ऊंट का मतलब आज 3 लाख का भी एक लगाओ ना, 3 करोड़ रुपया एक को बनता है। अल्लाह तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। उस घर में कुछ टिकता नहीं था, उस घर में कुछ बचता नहीं था। वो जो भी आता था अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाता था। किसी ने सईदा फातिमा से पूछा कि 40 ऊंटा ते किन्नी ज़कात होंदी है? सईदा ने पूछा, अपनी गल पूछन दिया कि मेरी पे गल पूछना? अगर ते गल तेरी है ना, फिर 40 ते 1 ज़कात अल्लाह के रास्ते दे विच। अगर मेरे पास 40 ऊंट है ना, तो वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में ही खर्च हो। अगर मेरे पास है ना, तो फिर वो, उन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की हुई थी। वो जन्नतों की सरदारियां ऐसे नहीं मिली। हजरत अली को हजरत सलमान ने 10 अनार पकड़ाया कि ये हदिया आपके लिए आया है, तो 2 रख के तो 8 सईदा फातिमा को जाके दिए कि ये 8 हैं। सईदा ने गिने, फरमाया कि 2 कितने हैं? तो अली फरमाते हैं कि आपको कैसे पता कि ये 2 मैं रख के आया हूँ, ये 8 हैं? तो कहने लगी कि सुबह 1 अनार मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया था, और अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ा 1 खर्च करेगा वो बदले मैं 10 देंगा। तुसी 8 लिया के दिते ने, 2 घट सन। मैं पूछा कि 2 कितने? ये यकीन अल्लाह पाक की जात पर, और ये यकीन सिखाया उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाले हुए थे, जिन्होंने जब आंख खोली तो जो सबसे पहली चीज अंदर गई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लुआब मुबारक था। चीजों का कदर निस्बत से होती है, निस्बत से। अब आखिर है, हम गुफ्तगू को समेटने लगे, आपको शायद समझ आ जाए। इस मस्जिद में बंदे बैठे हैं, जुतियां वो सारियां बाहर पई जी। किसी ने उठा के चुक के ना ले जाए तो वो अंदर स्टैंड में रखी हुई है, ऐसे ही है। कोई भी जूती मस्जिद पाक है। मूसा को भी अल्लाह ने कहा था, मूसा फखला नाले किन्ना का बिल वादिल मुकद्दस, तो जूती ला दे। ये जो वादी है ना, ये मुकद्दस वादी है, इस पाक वादी में जूते पहन के नहीं आना। ये अदब अदाब कुरान ने बताए हुए। लेकिन कोई कहने वाला कह दे कि ये जूती है, फटी पुरानी हो तो वो तो फिर हम वहां भी नहीं रखते, गली किधरे पई हो नहीं है। लेकिन कोई कह दे कि जूती फटी पुरानी ही है, चमड़े की है, पुराना चमड़ा है, बुसीदा है, फटा है, लेकिन जी है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, दसो जुत्ती किथे होगी? वो साढ़े सिरा ते होगी। वो कौन सी चीज है जिसने उसको ये कीमत दी है? उस निस्बत ने, जो निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशबू है ना जी, कीमती होती है। पसीना, पसीना लोग नफरत करते, दूर कर देते। लेकिन कोई कहे कि ये पसीना है शीशी में बंद, और ये पसीना मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो लोग कहेंगे पूरी कायनात खुशबुओं से भर दो, वो एक तरफ, हमें ये बस पसीने का कतरा चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह। निस्बत ने कीमती कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा थी, ए दीवार क्यों बनाई? फरमाया कि वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों का तो मैनू नहीं पता, यतीम ने, इन्हों का प्यो नेक सी।
اور ایک تفسیر والے کہتے ہیں کہ یہ 7 نسلیں پیچھے کا باپ تھا، سکا باپ نہیں، پیچھے اس کا باپ، دادا پر دادا، یہ 7 نسلیں پیچھے کی برکت تھی کہ ایک اللہ کے نبی نے آ کے ان بچوں کی دیوار کو بنا دیا کہ ان کا خزانہ کوئی چوری نہ کرے، ان بچوں کے کام آ جائے. اور جس کی نسبت پھر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، جن کے لبوں کو محمد رسول اللہ نے چوما ہو. ابن جوزی لکھتے ہیں یہ 500 سال بعد کا واقعہ، 500 سال بعد. ہرات سے ایک بیوہ سمرقند میں گئی، قحط کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کے بعد کام شام نہیں تھا، سمرقند نسبتاً اچھا علاقہ تھا، وہاں جا کے بیٹھی مسجد میں، پوچھا کہ پرانے علاقوں کے دور کے رواج تھے، آج بھی چودھریوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیروں میں لوگوں کو رکھتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس نے پوچھا کہ اس شہر میں سمرقند میں کوئی امیر، کوئی سخی؟ لوگوں نے کہا ہاں جی ہے، اس کا جو حکم ہے نا بڑا سخی آدمی، لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. ایک وہ سخی ہے اور ایک پارسی ہے، آتش پرست ہے، تو بندہ ویسے سخی بڑا ہے، وہ بڑا دیتا ہے. مسلمان تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، مسلمان کے پاس ہی جانا تھا، حاکم سمرقند کے پاس جا کے چپ کر کے بیٹھ گئی. لوگوں کا رش ٹوٹیا تو جا کے کہتی ہے جی میں بیوہ ہوں، ضرورت مند ہوں، کچھ مدد چاہیے. وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہتی ہے جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں. کہتا ہے سارے کہندے پہ نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تیرے کوئی سند ہے، کوئی سند، کوئی پرچہ، کوئی حوالہ؟ کہتی ہے میرے کو سندہ تھے کوئی نہیں، کوئی پرچے تھے کوئی نہیں. وہاں سے مایوس ہو کے اٹھ کے چپ کر کے چلی گئی، پارسی کے پاس گئی، پارسی کو جا کے کہتی ضرورت مان لوں، مسلمانوں کی نبی کی اولاد سے ہوں کو مدد. اس نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں کی نبی کی اولاد ہے، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں اپنا بہترین کمرہ دھو کے پاک صاف کر دو، پانڈے ذرا سونے صاف ستھرے نے، کوئی پلیت پانڈا نہ ہوئے، کوئی صاف ستھرا پاک جا پانڈا کر دو، سونا خدمت کرو. رات کو خواب دیکھا اس پارسی، اور اس حاکم نے بھی خواب دیکھا سوئے ہوئے. ایک جنت میں ایک باغ ہے، شاندار محل ہے. وہ حاکم پوچھتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ اس محل کے پاس کھڑے ہیں. تو کہتا ہے جی یہ کس کا محل ہے؟ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمرقند کا فلاں پارسی ہے نا جڑا، ایک ایمان والے کا گھر ہے، ایمان والے کا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے. تو آگے سے یہ بادشاہ کہتا ہے جی اے اللہ کے نبی میں بھی تے ایمان والا ہوں، میں بھی تے مسلمان ہوں، میں نہیں ایمان والا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں تیرے کوئی سند ہے وہ تیرے ایمان دی؟ کوئی سند ہے، کوئی پرچہ ہے، تو ایمان والا ہے. سمجھ آ گئی، پہنچ گیا. اٹھا رات کا وقت، دھاڑے مارتا ہوا، ننگے پاؤں ننگے سر. وہ مہمان کتنے گئے جو پرونے کتنے گئے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بی بی کب کی چلے گئی. اور وہ اسے پتا چلا تھا کہ یہاں کوئی پارسی ہے، خود کاٹ رہے. یہ بھاگا بھاگا آدھی رات کو اس کا دروازہ پلنے اٹھ کے آیا. کہتا کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ جو مہمان ہے نا تمہارے پاس آئے، وہ مہمان میرے والے کا، مہمان مینوں دے دے. کہتا میں نے نہیں دینا. کہتا 300 دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں کروڑوں روپیہ بنتا ہے. کہتا اتنے پیسے لے لے مینوں دے دے. کہنا نہیں، میں نے تو بن دیکھے سودا کر لیا تھا، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈانٹ رہے ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی تمہارے در پر آئی تھی اور تم مجھ سے سندے مانگ رہے تھے. یہ 500 سال بعد کی نسبت ہے، 500 سال بعد ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا. اور پھر محمد رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے سارے خاندان کو بخش دیا. کہتا ہے میں بھی مسلمان ہو گیا، میرے سارے گھر والے مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ کا. اب تو آیا، اب تو میں نے دیکھ بھی لیا. یہ 500 سال بعد کی بات ہے. حسن و حسین تو محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں.
یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کو محمد رسول اللہ نے چوما ہے، ان ہونٹوں پر جن ظالمیوں نے چھڑیاں ماری ہیں وہ بدبخت لعین ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ کی اولاد کو شہید کیا ہے، بدبخت لوگ ہیں۔ ایسا رسپانس کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس طرح کا اظہار کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنا سٹینڈ کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے۔ سب سے مظلوم صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور خاندان نبوت کے 17 چراغ شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ اور پیغام یہ ہے کہ زندگی میں یہ جو کمپرومائز کرنے والی سیاست ہے نا، یہ نہ کرو۔ اپنا آپ آج بچا لینا، آج کا دن بچا لینا، جتنے فائدہ ہے تھوڑا سا ڈاما ڈول ہو جانا، یہ ڈاما ڈول اسلام میں نہیں ہے۔ ڈاما ڈول ہونا ہوتا نا تو حضرت حسین ایک اشارہ کرتے تو جائیدادوں کے، سونوں کے، چاندیوں کے، مال و متاع کے ڈھیر لگ جاتے۔ انہوں نے اپنا پورا خاندان کٹوا دیا ہے۔ کس لیے کٹوایا؟ کہ وہ بات جو محمد رسول اللہ کے دین میں نہیں ہے ہمیں قبول، دین کو سمجھنا ہے نا تو اہل بیت کی آنکھوں سے سمجھا کرو۔ جس کو انہوں نے مانا ہے نا تو بھی مان۔ انہوں نے مانا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو پہلے خلیفہ ہے نا وہ صدیق اکبر ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہیں۔ انہوں نے پہرا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر، وہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہے۔ حضرت حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن کو انہوں نے مانا ہے نا تو بھی مان، جن کو انہوں نے نہیں نہ مانا ہم بھی نہیں مانتے۔ جس کو حسین نے نہیں نہ مانا، یہ ممبر پر بیٹھ کر علماء اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کو حسین نے نہیں نہ مانا اس کو ہم بھی نہیں مانتے۔ خلاصہ ہے ہمارا دین بیدار ہو جاتا ہے 1 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین بیدار ہو جاتا ہے 1 محرم کو، 12 10 محرم کو ختم ہو جاتا ہے۔ دین صبح سے لے کر رات تک ان معمولات کا نام ہے جو معمولات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے مطابق اہل بیت اعظام نے نہ صرف اپنی زندگیاں گزاری ہیں بلکہ مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین ہے میں آپ اہم نہیں ہیں۔ حسین سے پاک لہو، جب حسین کی شہادت ہوئی تھی تب کل کائنات میں اس سے پاک لہو کسی اور کا نہیں تھا۔ نانا کے دین کے لیے اگر اس پاک لہو کو بہانا پڑا، اپنے خاندان کو کٹوانا پڑا، انہوں نے کٹوایا ہے، شہادت قبول کر لی ہے، لیکن بتایا ہے کہ نانا کے دین کے لیے اگر ہمیں شہادت دینا پڑی ہم نے شہادت دے دینی ہے۔ آپ بھی اگر وقت آ پڑا تو آپ نے بھی ایسا کرنا ہے، کمپرومائز نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اپیل ہے مختصر وقت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کا یہ قصور ہے کہ صرف ان پر ہے، وہ تو کسی پر بھی ظلم پوری دنیا میں ہو سکتا ہے۔ عراق تباہ ہو گیا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب فلسطین کی باری ہے، فلسطین کے نہتے مسلمان، ان کے لیے ایک امداد کا سلسلہ الحمدللہ چل پڑا ہے، وہاں ان تک کچھ جاتا ہے۔ اپنا خالص ایمان دے کر اللہ کے پاس جائیں، ان کی مدد جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ لوگوں نے، میں تو یہاں نہیں تھا، آپ لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے تھے۔ آج اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کر کے اپنی نیتوں کو اللہ کے سامنے حاضر کریں، ہر بندہ اٹھے، جتنا کوئی دے سکتا ہے نا ان کے لیے چندہ دے، انشاءاللہ آپ کی امداد ان لوگوں تک پہنچے گی۔ اور گزشتہ ہفتہ بھی پہنچا دی گئی۔ 30,000 اس مسجد سے سنا ہے کہ اب گیا ہے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، جلدی سے ان کے لیے تعاون کیجیے۔ ہر ساتھی اٹھے، 1000 والا، 5000 والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کمزور ہیں، یہ ہمارا فرض تھا ہم ان لوگوں کی مدد کو پہنچے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جی، اٹھے ساتھ شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے۔ اٹھنے میں برکت ہے جی، اللہ کے راستے میں اعلانیہ خرچ کرو، چھپ کے خرچ کرو، جزاک اللہ۔ اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے اٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے، جزاک اللہ، اللہ دینا، جزاک اللہ جی۔ یا اللہ ہم یہی کر سکتے تھے
ہمیں تو یہ ہمارے بارڈر نہ پار کرنے دیں. جزاک اللہ جی, اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے جی. جزاک اللہ. اٹھیں بھائی اٹھیں, ابھی تک 5,000 والا کوئی نہیں. ان معصوم لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جن کو لاوارث اور بلکتا چھوڑ دیا گیا. جزاک اللہ جی. اٹھیں, شوق کے ساتھ اٹھیں, جذبہ لے کر اٹھیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. کوئی ساتھی رہ نہ جائے, کوئی ساتھی نہ رہے گی. دل کھول کے ان مسلمانوں کے لیے. جزاک اللہ, اللہ آپ کا دینا قبول فرما لیجیے. کل کو دعا کیجیے کہ جب وہ مسلمانوں کے گریبانوں کو پکڑیں تو ان میں وہ گریبان ہمارے شامل نہ ہوں. ان حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا, یہ 4-5 مسلمان ملک کی اپنا سر کو اٹھا لینا, یقین کرو کہ یہ یہودی ختم ہو جائے. اللہ نے قیامت برپا کرنی ہے, اللہ نے وہ اسباب پیدا کرنے ہیں. یہاں پر آیا ہوا وقت ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے. اللہ آپ کی دی ہوئی یہ امداد ان تک پہنچائے گی, وہاں تک پہنچ جائے, ان بچوں تک پہنچے, ان معصوم بیواؤں تک پہنچے, ان مظلوم مجاہدین تک پہنچے. جزاک اللہ. اٹھیں, اٹھ کے آئیں. اللہ آپ کو اٹھنا قبول فرمائے, اور اللہ آپ کے اس اٹھنے کو آپ کی زندگی کے لیے برکت کا سبب بنائے. اللہ اس کے بدلے میں آپ کے خاندانوں پر آئی مصیبتیں اللہ ٹال دیجیے. اللہ آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے. جزاک اللہ. ابھی آنے کی رفتار وہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اٹھیں, شاباش, اٹھیں. آخری بات, یہ مسجد مجھے گزشتہ سال بھی حافظ صاحب کو مبارکباد دینا یاد نہیں رہی. ایک چھوٹی سی بات ہے بس, آج اٹھیں صاحب. جزاک اللہ. ایک عرب نے اللہ نے دیا ہے, جن کو دیا ہے تو پھر وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ مسجد میں بنانی ہے تو میں ہی بنانی ہے. سارا سامان انہیں ستایا, مزدور اس نے لگائے, کسی کو پیسہ نہیں جانا مسجد بناؤ. مسجد بن گئی. خواب میں اس نے دیکھا کہ 2 محل ہیں. ایک محل تو اس کا اپنا تھا, ایک ذرا تھوڑا جا چھوٹا آمنے سامنے. تو خواب میں پوچھتا ہے یہ محل کس کا؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہے, تم نے مسجد بنائی ہے. تو پوچھتا جی اے جڑا سامنے محل ہے. تو خواب میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اے محلو وے جن نے مسجد بنان سے تیری مدد کی تھی. کہتا جی مسجد تو میں کلے بنائی ہے, میں تو کسی کو مدد نہیں لے. صبح اٹھتا ہے, صبح اٹھ کے اس نے مزدوروں کو بلایا, گا خرچہ تو میں نہیں دیتا, پیسے میں نہیں دیتے, ہر چیز میں نہیں دیتی. تو پھر کس نے مسجد بنانے میں مدد کی ہے؟ کہتے ہیں اسی کسی کو مدد نہیں لے. بڑا سوچ کے کہتے ہیں ہاں جی ایک دن انج ہویا, یہ جس بالٹی سے ہم پانی ڈال کے گارا بنا رہے تھے, بالٹی ٹوٹ گئی. قریب سے ایک ماں گزر رہی تھی, اس کے ہاتھ میں اتفاق سے بالٹی تھی. اس نے ٹوٹی بالٹی کے ساتھ ہمیں کام کرتے دیکھ کے کہا کہ اے بالٹی رکھ لو, اتنا پانی پا لو. بس اس تو علاوہ تہاڈی مسجد کسی نے کوئی امداد نہیں جے کی تھی. مائی کو ڈھونڈا گیا. جزاک اللہ. اٹھیں, ساتھ ساتھ بات بھی سنتے جائیں, ساتھ ساتھ جزاک اللہ. یہ بات ختم, تقریر ختم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں سارے ساتھی مل کے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ مانتے کس کو دینی ہے؟ جزاک اللہ, آپ کا دینا قبول فرمائے. جزاک اللہ. اٹھیں جی. جزاک اللہ. اٹھیں صاحب. جزاک اللہ جی. پیچھے بھی ساتھی کھڑے ہیں, ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. مائی کو ڈھونڈا گیا, مائی لبھی گئی, تلاش کیتی گئی. ماں نو کہندا ماں جی اے 500 درہم لے لو, وہ جڑی بالٹی تسی مسیتے دیتی ہے نا, کیونکہ مسیت میں بنائی ہے تو میرے نامے لگ جائے گی, تسی 500 لے لو تو مینوں بالٹی دے دو. ماں کہتی ہے نہیں. کہنا 1000 لے لو. ماں کہتی نہیں. 2000 لے لو. کرتے کرتے 10,000, کہنا 10 لاکھ درہم لے لو, بالٹی مینوں دے دیو. ماں کہتی ایڈا کالا نہ پے, جیڑا خواب تو ویکھے نا میں بھی ویکھے. جیڑا تو خواب ویکھے کالا ہویا پھرنا نا, خواب میں بھی ویکھے. تو اللہ یہ جو آپ نے دیا نا, اللہ خواب میں آپ کو اس کی قبولیت دکھا دے. اور دعا کریں خالص طور پر اس پیسوں سے کہیں زیادہ ان کو مسلمان حکمرانوں کی مدد کی ضرورت ہے. 5-6 ملک کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا تو یہ لوگ بھاگ جائیں. یہ جو ظلم ہو رہے ہیں نا, اس میں ہم بھی قصوروار ہیں. آقا نے فرمایا روٹی کھول دی نا, شادی آج روٹی کھول گئی تو لوگ نس پہ بھج پہ روٹی کھول گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اس کے قریب کافر تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں, تم لوگ ایسے ہوگے جیسے سمندر کی جہاز ہوتی ہے, ہوگے بے شمار لیکن تمہارا روب نہیں ہوگا. اور کوئی ساتھی ہے جی؟
اللہ آپ کا دینا قبول فرما لے. سنتے ہیں دعا فرما لے. نماز کے بعد باہر لوگ کھڑے ہیں ساتھی, ان کی مدد کر کے جائیے گا. سنتے ہیں دعا فرما لے. جزاک اللہ.